अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, सियासत के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और यकीनन एक के बाद एक बड़ी से बड़ी चाल चली जा रही है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ी चहमगोइयाँ सरगोशियाँ हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सियासत को तफसीलन डिस्कस करूँ और आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाऊँ, मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द से जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की और जो इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दिया गया यकीनन। और जो ISPR की जानिब से डिटेल सामने आई, उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं, और इस बात में कोई शक व शुबा किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात रहमतुल लिल आलमीन पर एक खातून रोज़ कचरा फेंकती थी, लेकिन वो हमेशा बर्दाश्त करते थे। हम ये भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो उस वक्त वहाँ दीगर मज़ाहिब भी थे और कई सालों तक पुरसुकून तरीके से ग़ज़वा खंदक तक वहाँ पर दीगर मज़ाहिब भी रहते थे, जब तक कि उन दीगर मज़ाहिब से ख़ासतौर पे जो जूस थे उन्होंने थ्रेटन नहीं किया मुसलमानों को अंदर से हमला करने के लिए। तो यकीनन हमारा मज़हब हमें यह पैगाम देता है कि हर मज़हब का एहतराम करो, किसी को बुरा ना कहो, लोगों के ऐब छुपाओ। और यकीनन यही वो पॉजिटिव मैसेज है जो मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में देना चाह रहा था, जो आर्मी चीफ ने आज पूरी कौम को दिया। यकीनन हमें अपने अंदर बर्दाश्त बढ़ानी चाहिए और इंतहा पसंदी को मात देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, कुछ सियासत की बात करें तो ख़वातीन और हज़रात, सियासत के ऐवानों में बड़ी हलचल रही। इवन दो कि आजकल ऐवान खाली पड़े हैं, लेकिन खबरें बड़ी जनरेट हो रही हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी आ रही हैं, डेवलपमेंट्स बड़ी हो रही हैं। पहला स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि 1999 में नवाज शरीफ साहब ने भी तो तैयारा साजिश की थी, जिसमें वक्त के आर्मी चीफ का जहाज भारत में उतारने की कोशिश की गई। और यकीनन ये साजिश 9 मई की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और उसके बाद ये देखा गया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क आते हैं और वजीर आजम भी बनते हैं, तो यकीनन देखना होगा कि ये क्या क्या डील्स हो रही हैं। और ये भी उन्होंने वाजे किया एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम पर संगीन केस के बावजूद, गद्दारी का केस के बावजूद वो वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल क्या होता है पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। इस बयान के बाद एक और बड़ा बयान सामने आया, एक ऐसे शख्स का जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, मुशाहिद हुसैन साहब के। और मुशाहिद हुसैन साहब ने जो वर्ड यूज किया वो बहुत बड़ा वर्ड था, वो था मदर ऑफ ऑल डील्स। PTI चेयरमैन को मिलने वाली है मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी हम जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में जब डील्स की बात की जाती है तो ये कोई खाने की 20-30% ऑफ की डील नहीं होती है, ये NRO टाइप की डील होती है, जहां पर पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और नया क्लीन शीट दे दी जाती है और फिर नए से गुनाह गिने जाते हैं। तो आज जो मुशाहिद हुसैन साहब ने जो बड़ा बयान दिया है, उनके मुताबिक आने वाले वक्त में सबको साथ लेके चला जाएगा और यही मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। यकीनन मुशाहिद हुसैन साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अब कौन सी डील मिलने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए आज की खबरों को ही, तो हम जानते हैं कि अब चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि PTI के बड़े मशहूर और मारूफ यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब को भी आज रिहाई मिल गई और पुलिस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि उन्हें बाजियाब कराया गया है। मैं हैरान इस बात पे हुआ, अगर बाजियाब कराया गया है तो कोई ऑपरेशन की डिटेल्स होनी चाहिए थी, कितने घंटे मुकाबला चला, किन के साथ चला, कोई डाकू थे, डकैत से, किससे बाजियाब करवाया गया है, ये रिकवरी कहाँ से हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके अलावा एक और कनेक्टिंग खबर जो बहुत बड़ी है कि अगर एक रिहा हो रहा है तो एक पकड़ा भी जा रहा है। खावर मानेका, हम जानते हैं बुशरा बीबी के साबिका शौहर को आज दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो दुबई रवाना हो रहे थे और उनको गिरफ्तार इस केस में किया गया है कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल बनाया है। यकीनन सोचने की मुझे बात यह लगती है कि हम जब ये शादी हॉल बन रहे होते हैं कब्रिस्तानों की जमीन पर, उस वक्त क्यों नहीं होश में आते हैं, और जब उसका कोई मालिक बाहर दुबई जा रहा होता है तो उस वक्त क्यों गिरफ्तार किया जाता है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और आज की एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने एक केस की हेयरिंग के दौरान ये वाज़ेह कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, अब फैसले होंगे। और वो स्पीड से फैसले कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। उम्मीद करते हैं कि उनके टेन्योर में जो 57,000 पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जल्द अज जल्द सुने जाएं, फैसले दिए जाएं, उन्हें निपटाया जाए और ये पेंडिंग केसेस पाकिस्तान में रही ना। अब सवाल ये होता है
کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑی ڈیل مل رہی ہے یا نہیں. یہ وہ ایک سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے. میں یقین گفتگو کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب. تھینک یو سو ویری مچ نعیم صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. نعیم صاحب یہ بتائیے عدالت میں آج کیا ہوا, کیونکہ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو, تو واقعی کوئی ڈیل مل رہی ہے کیا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیل کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں نا جی وہ ساری تردید کرتے ہیں. ہم کسی طرح سے کوئی ان ساری باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور نہ خان صاحب کسی سے ملے ہیں, نہ خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر, اور نہ ہی ان کے گھر والوں کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 27 سالوں میں کر لیتے, جو ان کے سیاسی کیریئر کے وہ 27 سال تھے, جو ان کی تحریک کے سال تھے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو جب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا اس وقت کر لیتے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو جب کیسز بنائے جا رہے تھے, ہر روز عدالتوں میں وہ پیش ہو رہے تھے, اس وقت کر لیتے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 9 مئی کے بعد جس طرح سے ورکرز کو اٹھایا گیا, زمان پارک آپریشن کیے گئے, اس وقت کر لیتے. اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جیل میں جیسے ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا, پہلے دن 9 مئی کو گرفتار کیا اس دن کرتے, یا پھر دوسری دفعہ جب گرفتار کیا تب کرتے, یا جب سائبر کیس کے اندر گرفتاری ڈالی اور یہی ہر طرف سے بتایا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس وقت کر لیتے. ایسی کوئی خبر نہیں ہے, نہ وہ ڈیل کریں گے نہ وہ ملک سے باہر جائیں گے. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے ضرور جو ہے بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے, اور وہ جو ہے وقت کے اوپر ہونے چاہیے, آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ساری نعیم صاحب جو آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, ان کے خلاف تو ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی نے بڑی کیمپین بھی سوشل میڈیا پر چلائی تھی اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آج انہوں نے ہی ریلیف دیا ہے آپ کی جماعت کو, خوش تو ہوں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیف کی کوئی بات نہیں ہے. ایک طرف آپ لگا لیں کہ اگر ضمانت خان صاحب کی نہیں ہوتی اور ضمانت میں ڈیلے کیا جاتا ہے, اور 5 تاریخ سے وہ خان صاحب پہلے تو شاخانہ کیس کے اندر گرفتار تھے, پھر سائفر کیس کے اندر 15 تاریخ کو چپکے سے جو ہے گرفتاری ڈال دی گئی اور ریمانڈ کب لیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ سنی جا نہیں رہی. اگر ضمانت سن لی جائے تو ضمانت تو کنفرم ہو جانی ہے, کیونکہ پہلے ڈیلے کیا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, جو نیچے جو اسپیشل جج تھے ابوالحسنان صاحب ان کے پاس, اور اب ڈیلے کیا جا رہا ہے اوپر. تو اگر ضمانت کنفرم ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں, وہ ریلیف ہے. یہ ریلیف ہے کہ ایک جیل سے دوسری جگہ شفٹ کر دی جائے. پہلے تو یہ بتائیں مجھے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آج عدالت کو بھی بتایا کہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ضمانت کے اوپر سماعت کی جائے, کیونکہ یہ زیادہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے بجائے اس کی کہ دوسری چیزوں کے اوپر جایا جائے. اٹک جیل سے حوالے سے بھی جو درخواست ہماری تھی, جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی ہم نے یہ دے دی تھی. اور آج آپ نعیم صاحب مائی کویسچن ٹو یو سر, میں بالکل آپ کی درخواست تھی, مائی کویسچن ٹو یو سر, ایک عام آدمی کی نظر سے اگر آپ دیکھیں اور آپ 2+2 کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اٹک سے اڈیالہ منتقل, ساتھ ہی ساتھ اسی ہی دن انہی کی پارٹی کے سب سے بڑے یوٹیوبر عمران ریاض خان آزاد ہوئے, ساتھ ہی ساتھ اسی ہی دن بشرا بی بی کے سابقہ شوہر مانکا صاحب بھی جو ہیں وہ دبئی جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے پکڑ لیے گئے ہیں. تو کیا آپ کو اشارے سمجھ آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اشارے نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے خان صاحب کے ورکرز اور جو لوگ جن کی بیلز ہوئی ہیں, ان کی پوزیشن یہ ہے کہ لیگلی طور پر ان کی بیلز ہوئی ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ایڈیشنل جو ہے دفعات وہ بھی لگائی جا رہی ہیں, اور آپ نے مانکا صاحب کی جو ہے وہ بات کی ہے, وہ بھی بالکل خبر اگر اس سارے سینیریو سے دیکھا جائے تو کوئی اس کے اندر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شفٹ ہوئے ہیں, جیل کے اندر ہی ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہوئی. ضمانت کے اوپر پھر ڈیلے ٹیکٹس کی گئی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے یا بند کمرے میں کیا جائے. گزارش صرف اتنی سی یہ ہے کہ جو سیکشن 14 ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا, اس کے مطابق جج صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چند لوگوں کو جو ہے وہ کمرے کے سے باہر نکالے. تو آج فوراً بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ صحافی جو ہے نا یہ قبول نہیں اندر بیٹھنے کے لیے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ کارروائی کی بھی جا رہی ہے تو ان کو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو باہر بھجوا دی جائے تاکہ کارروائی کی جائے, لیکن اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب جو کیس ہمارا چلتا ہے ہر کیس کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے, اور خان صاحب کو نصاف دینے میں ڈیلے کیا جا رہا ہے مسلسل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوراً نصاف ملنا چاہیے. نصاف سے ڈیلے کرنا, نعیم صاحب آج جو رائٹ مشاہد حسین صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا, سنبھالا نہیں جا رہا. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے اور کیا آپ نے بھی یہی آبزرویشنز دیکھی؟
دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ کس سینس میں بات کر رہے ہیں. وہ سینس اس سینس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک تو خان صاحب جو ہیں اپنے مقصد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے نمبر پر جو ان کا ویژن، جو ان کا مشن تھا حقیقی آزادی کا، لوگوں تک اویئرنیس کا، وہ انہوں نے اتنا دے دیا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے دیکھا کہ شاید لوگوں کو اندر ڈال کے، لوگوں کی گرفتاریاں کر کے، ان سے پریس کانفرنس کروا کے، عوام کو ڈرا کے، یا عوام کے اندر جو ہے وہ ان کا دل پھر یہ جیتا جائے مدر تو آف وہ آل ہو ڈیلز نہیں. کیا ہے؟ پھر یہ مدر آف آل ڈیلز کیا ہے سر؟ یہ ہر ڈیل کی ماں کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات، جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے مزید کر دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہی ان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے، کیونکہ اندر جتنی کنڈیشن بری ان کی کر دیں، جس طرح سے رکھ لیں، جتنی کیسز بنا لیں، ان کو فرق نہیں پڑ رہا. دوسری مدر کیا آپ نے بات کی جی؟ مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے خان صاحب کو مدر آف آل ڈیلز ملنے والی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈیلز کی بات نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں، جب نیب کی ترامیم ختم کی گئیں تو ان کو محسوس ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا وہ ہمیں جو ریلیف دیا گیا، جو امینڈمنٹس کی گئیں، جو رائٹ، حکومت پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، ٹھیک. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا بیک کی طرف جا رہا ہے. تو وہ ان کو ہوائیں جو ہیں وہ جو ہے گرم ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں. تو انہیں لگا ہے کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ نعیم ساری جو ہے نا وہ صاحب ٹھیک بنا. ایک اور گوسپ ایسی کوئی بھی بات شہر اقتدار اسلام آباد میں چل رہی ہے. وہ یہ چل رہی ہے حضور کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے نام اور ایسی سٹیٹمنٹ دی تھیں اب کچھ دنوں پہلے، جس کی وجہ سے طاقتور حلقے ناراض ہوئے تھے، تو ان کو ٹیون کرنے کے لیے، کٹ شارٹ کرنے کے لیے، ریسائز کرنے کے لیے یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ان کو کامیابی ملے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیک فٹ پہ لانے کے لیے، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے آج کی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب اہل ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ بات کر لی جائے نا کہ کیا وہ اہل ہیں، لڑ سکتے ہیں الیکشن؟ نہیں لڑ سکتے. 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، اور ان کی نااہلی ختم تب ہو سکتی تھی کہ جب آئین کے اندر ترامیم کی جاتی، 2/3 میجورٹی ہوتی اور اس کے مطابق ترامیم ہوتی، تو پھر وہ لڑ سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ عدالت کی اشتہاری ہیں اور انہوں نے سیدھا جانا ہے جیل میں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 80% پلس جو ہے، اب تو یہ کہہ لیں کہ 90 کے قریب ٹچ کر رہی ہے کہ ووٹ ہی صرف پی ٹی آئی کے، کیونکہ جتنے انہوں نے ظلم تشدد کیے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، تو لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. اور اگر اوورسیز کا 1 کروڑ ووٹ جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو بالکل جو ہے نا یہ ڈھونڈیں گے ایم کیو ایم کی طرح کہ 2 سیٹیں ملی ہیں، 4 ملی ہیں یا 5 ملی ہیں، یا صوبے میں ہماری کتنی نمائندگی ہے. بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنچودا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے وکیل تھے، کافی کانفیڈنٹ اور آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے، پر امید تھے کہ حق حالات جو ہیں وہ ان کے لیڈر کے حق میں ہی ہوں گے اور ان کو فائدہ پہنچائیں گے. ڈیل کے حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش اسلام آباد میں کر رہی ہیں اس وقت کہ ڈیلز ہو چکی ہیں، ان پہ اب امپلیمنٹیشن شروع ہوگا. تفصیلاً جانیں گے دوسری سیاسی جماعتوں سے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے، اور واقعی ان جو افواہیں ہیں ان میں کچھ حقیقت ہے یا سب افسانہ. اس بریک کے بعد سیاست کے میدانوں میں جو اس وقت ہلچل ہے وہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور جمہور سے آتی ہے جمہوریت، اور جمہوریت سے طاقت ملتی ہے سیاست دانوں کو، تاکہ وہ عوامی نمائندے عوام کے مسائل حل کر سکیں. لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ عوامی نمائندے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستانیوں کے مسائل، دیرینہ مسائل حل نہیں کر پائے ہیں. جو آج کے معاشی حالات ہیں ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. لیکن اگر بات کی جائے الیکشنز کی تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہر سیاسی جماعت کا مطالبہ ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو جب بھی الیکشنز ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے، جو خاص طور پہ ہارا ہوتا ہے، کہ نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے، اور ان کے اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی انہیں آر او الیکشن کہتا ہے، کوئی انہیں کچھ کہتا ہے. گفتگو کریں گے. میرے ساتھ 2 بڑے اہم سیاستدان اس ملک کے موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. تھینک یو مندوخیل صاحب، آپ کی قیمتی وقت تھا. اور جے یو ایف اے سے مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، جزاک اللہ خیر. میرا سوال پہلے جو پوچھنا چاہوں گا مندوخیل صاحب آپ سے پوچھتا ہوں. آج وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بنا بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی لیڈر کو مائنس کر کے کیا ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر کہا جا سکتا ہے حضور؟ دیکھیے یہ سوال نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ نگران وزیر اعظم کا ہے نہیں 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 کہ وہ ایڈوانس پہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کمنٹس دے کہ اس کے بغیر ہوگا چونکہ اس نے جرم کیا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی شخص جس نے 400 قتل کی ہو اور وہ عدالت اس کو اجازت دے, اس کو بیل دے یا نہ بھی دے بیل, وہ جیل سے الیکشن لڑے, تو آپ کون ہوتے ہوئے اس طرح سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسے سٹیٹمنٹ سے آپ خود الیکشن کو مشکوک کر رہے ہیں. اگر جس نے جو جرم کیے ہے اور یقیناً 9 مئی کے طرف آپ اشارہ ہے تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے, یقیناً اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ایڈوانس پہ آپ اس طرح بیانات کر کے آپ نہ صرف عدالت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہو بلکہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ اثر انداز ہو رہے ہو. تو میرے خیال میں ایسے سوالات سے, ایسے گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. کفایت اللہ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. کسی ایک سیاسی قوت کو ختم کر کے, چپ کر کے, قید کر کے, کیا اس کا خاتمہ کر کے الیکشنز فری اینڈ فیئر کہلائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری رائے تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی میدان میں ہوں اور ان کو عوام کے پاس جانے کا موقع ملے اور پی ٹی آئی فل فلیگ میدان میں موجود ہو اور ہم مقابلہ کریں, اس لیے کہ ہم ان کے نظریاتی مخالف ہیں. ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں. یہ تو انصاف نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو موقع بھی ملے اور ان کو مائنس نہ کیا جائے. سیاستدانوں کے لیے جیل جو ہے وہ جیل جگہ نہیں ہونی چاہیے. سیاستدان جو ہیں اس کا احتساب عوام کرتے ہیں اور عوامی احتساب ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ بات ہے, معاف کیجیے, وہ یہ بات ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو ایک واقعہ تو موجود ہے, اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ خوفناک اور ڈراؤنا منظر ہے ہم سب سے جماعتوں کے لیے. اس سے پہلے کم از کم میری دانش کے مطابق 76 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کیا سر 99 میں, سر 1999 میں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کا طیارہ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہونے دینے کی سازش کی تھی. اور آج محمد دورانی صاحب نے بھی بڑا یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی, طیارہ سازش, کہ وہ 9 مئی کے سازش سے زیادہ بڑی سازش تھی. لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں سر ایسا واقعہ پہلے تاریخ میں نہیں ہوا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. رائٹ سر. وہ بعد میں کروں گا, پہلے میں اپنی بات مکمل کروں. ہماری دانش کے مطابق اور رائے کے مطابق اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ جب ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھے. خاص کر میں اس کے اندر جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں یہ آپ کا اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ غیر متنازع قومی ہیروز ہوتے ہیں. جب آپ یہاں تک نفرت بڑھ جائے کہ شہداء کے مجسموں کو پاؤں تلے روندا جائے تو اس سے ایک پرسپشن سامنے آتا ہے جو بہت خطرناک ہے. اگر بالفرض و تقدیر میں اس وقت جی حضوری میں آ کر یا مروت میں آ کر یہ کہوں کہ 9 مئی کے واقعے کو معاف کر دیا جائے تو پھر میں آگے ایک اور عمل سے ڈرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی پھر ایسا کرے گا اور پھر پاکستان جو ہے وہ حاکم بدہن وہ سالم نہیں رہ سکے. اب میری بات پہ آئیں سر. تو اس کا ایک حل تو ہونا چاہیے. وہ حل یہ ہونا چاہیے کہ منطقی انداز پہنچانا چاہیے لیکن انصاف کے مطابق. انصاف سب کے لیے ایسا ہے جس طرح کراچی میں ایک چوراہا ہے وہاں لکھا ہوا ہے خوشبو سب کے لیے, یہ سب کی ضرورت ہے تو انصاف بھی سب کے لیے ہو. میں آپ کے چینل کے حوالے سے جے یو آئی سے تعلق رکھنے کے باوجود اعلان کرتا ہوں کہ انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ بھی ہو اور ان کے دشمن کے ساتھ. یقیناً مندو خیل صاحب, اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اب فری اینڈ فیئر الیکشنز کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو اسے لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے, جو بلاول بھٹو صاحب کہتے آئے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جو اس وقت اسلام آباد کے حالات ہیں, جو چہمگوئیاں ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ انہیں سازشیں بھی کہتے ہیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ ہی پاور میں آئے گی. اور آج کے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں حضور, جس طرح اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا, جس طرح عمران ریاض کو رہا کیا گیا, جس طرح مانیکا صاحب کو پکڑا گیا, تو لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ساری گوسپس ہیں, رومرز ہیں, میں اگین کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے نام پہ راضی ہو جائیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. تو پیپلز پارٹی تو پکچر سے ہی غائب نظر آ رہی ہے. آپ کو عجیب نہیں لگ رہی ہے بات سر؟
جی بالکل آپ نے صحیح کیا. عجیب تو پہلے سے لگ رہی تھی جب نگران وزیر اعظم نے ایک ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کر کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی بمائے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کی. اور پھر خود اپوزیشن لیڈر جی ہاں جو کہ شہباز شریف کی تقریر کے اوپر ڈیل بچاتے تھے اور حامد میرزا کے شو میں کہا کہ میں آئندہ الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لوں گا, انہی سے کاکڑ صاحب کا نام ریکمنڈ کرا کے نگران وزیر اعظم بنا دیے. اس کو بھی چھوڑیے. اور شہباز شریف صاحب کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا جس کو میں بیوروکریسی کا سرغنہ کہتا ہوں, اور یہی سرغنہ جو اسمبلی کے پروسیڈنگ میں رکاوٹ ڈالتے تھے اور بیوروکریٹس کو جو نا وہ اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی جس کو میں ایڈ کر رہا تھا ملازمین کی, وہاں پہ بیوروکریسی کو اسٹے لینے کی باتیں کرتا تھا. اور ان کے ساتھ رانا تنویر, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, یہ تینوں منسٹر ملے ہوئے تھے. اور یہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے, جو آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی ہے, کوئی کورٹ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی ہے, یہ ورغلا رہا تھا. اسی کی موجودگی میں پھر نگران موجودہ وزیر اعظم کا بھی وہی پرنسپل سیکرٹری ہے. اور سونے پہ ساگا یہ کہ نواز شریف صاحب کے دور کے جو چیمہ تھے اور فواد حسن فواد تھے, ان کو بھی وفاقی وزیر بمائے تارڑ دوسرے 4 وزیر لیے. اور پھر اس کے علاوہ بھی پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا گورنر نون لیگ کا, اور پنجاب میں جتنی بھی جو اتھارٹی ہے, بورڈ ہے, خصوصاً جو نا پاور ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی پارٹی خاموش کیوں؟ ارے بھائی اب یہ خاموش ہے جو میں بول رہا ہوں, یہ خاموش ہے جو میں بول رہا ہوں. سر اتنا ظلم ہوتا تو آپ کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے, احتجاج, تحریک. آپ یہ سوال تو آپ کا اس وجہ سے نہیں بنتا ہے. میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں خاموش کیوں. میرے چیئرمین بلاول صاحب کہہ رہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے, آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہو. یہ خاموشی کہتے ہیں اس کو بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے زرداری صاحب غائب نظر آ رہے ہیں سر پکچر سے. ایسی صورت میں جب چوکیدار با آپ کا, تھانے دار بھی آپ کا, ایس پی اور ڈی پی او بھی آپ کا, ڈی سی بھی آپ کا, پٹواری بھی آپ کا, تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ اور پھر سونے پہ سوگا یہ ہو گیا, یہ سارے لیول پلینگ فیلڈ کی ستیاناش کر دیے نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں کہ میں سابق آرمی چیف کو انجام تک پہنچاؤں گا, سابق ڈی جی آئی صاحب کو انجام تک پہنچاؤں گا, اور آنے والے پاکستان کی چیف جسٹس موجودہ جسٹس کو میں انجام تک پہنچاؤں گا. تو یہ سارے لیول پلینگ فیلڈ کو بلڈوزر سے, اور وہ پشتوں میں کہتے ہیں ہل چلا کے, اس نے پورا ستیاناش کر دیا. تو میں کہتا ہوں اسی لیے ہم بات کرتے ہیں, اسی لیے میرے چیئرمین بلاول صاحب سے بات کی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے باقی کسر پوری کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول ابھی اناؤنس ہوا ہی نہیں ہے, ترقیاتی کام روک دیے, فنڈ پہ پابندی لگا لی ہے, اور بیوروکریسی سندھ کے اندر سارے جو پیپلز پارٹی کے دور کے افسران کو ان کے احکامات کے باوجود نگراں حکومتیں بدل لیے, مگر پنجاب اور مرکز میں وہی بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بورڈ کے چیئرمین نون لیگ کے ایم پی اے بنے سابق منسٹر بیٹھے ہوئے, ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو, کابینہ کو الیکشن کمیشن نے سو موٹو لوگ کے اس کو اٹھا دیا ہے, مگر وفاقی حکومت کے لیے وہ خاموش ہے. ایسی صورت میں میرے بھیا کیسے الیکشن ہوگا, فیئر اینڈ فری کیسے ہوگا؟ ایک پارٹی کے لیے جو آپ لیول پلینگ فیلڈ بنا رہے تھے, اس نے تو خود ہی ہل چلا دیے آپ کے فیلڈ کے اوپر. تمہیں یہ سوال ہے ایسی صورت میں الیکشن جو ہے نا وہ اگر ہو بھی گئے تو اس کو مانے گا کون؟ یقیناً. اچھا مفتی صاحب, آپ کی بھی کیا کچھ ایسی ہی ریزرویشنز ہیں, کچھ ایسی ملتی جلتی شکایات ہیں, یا آپ قبول کریں گے چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, اور لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں؟ سر نہیں, میری گفتگو تو نصیحت آموز ہوگی. میری گفتگو تو تھوڑی سی ذرا مختلف ہوگی. جی طلحہ جتوئی صاحب, وہ اس طرح ہوگی کہ ہم امام ہوتے ہیں نا, تو امام کے دونوں طرف مقتدی بیٹھتے ہیں. تو آپ گفتگو کرتے ہیں اور اتفاقاً ایک جانب آپ ہنس لیا یا تبسم کیا, تو ضروری ہوتا ہے کہ دوسری طرف تبسم کا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ ہم مکمل غیر جانبدار امام ہیں. تو اس حوالے سے تو نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی کہ ان کی حرکات سے, اقوال و افعال سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو مشکوک کر دے ہمارے انتخابی عمل کو. تو کاکڑ صاحب کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے,
اور ان کی جو کابینہ ہے ان کو بھی مزید احتیاط کی ضرورت ہے. بلکہ ان کو کیا بتانا ہے، ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کو لائے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان کو محتاط کر دیں تاکہ ہمارا الیکشن وہ بغیر شک و شبہ کے ہو جائے. میری گفتگو کا انداز تو یہ ہے. لیکن مندوخیل صاحب ان کو کچھ تحفظات ہیں اور ہمیں قابل قبول ہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم ان پہ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، عوام کا فیصلہ ہے. عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم نے ایک بار عوام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا حاکم بدہن، تو ہمیں ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا. مجیب الرحمان کو قوم نے ووٹ دے دیا تھا اور ہم نے اس کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا، تو ہمیں آدھے پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑا. اب مزید ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے. عوام کا جو بھی فیصلہ ہو تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. ان مثال کے طور پر عوام کہتی ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم آ جائے، تو ان کے زیادہ مخالف تو ہم ہی ہیں. تو کیا وہ عمران خان ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، ہمارا سامان گھر سے باہر نکال دے گا؟ ایسا تو نہیں کر سکتا. ہم نے 11 سال ان کی کٹر مخالفین کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور ہم یہاں رہے ہیں اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ان کی مخالفت کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے فیصلے کو برا نہ کہا جائے، عوام کے فیصلے کو ٹھیک کہا جائے. اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو اس کا معنی یہ کہ وہ ان سے خوش ہیں، کارگزاری سے مطمئن ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں ووٹ کم آتے ہیں تو وہ ان کا احتساب کرنا چاہتی ہے، ان کے رویے، ان کے طرز عمل، طرز سیاست اور گورننس کے بارے میں وہ ایک رائے دینا چاہتی ہے کہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اگر لیا جائے تو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اور آنے والا وزیر اعظم وہ عوامی وزیر اعظم ہوگا، اور ہم انشاءاللہ الیکشن میں کوئی آدمی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. رائٹ. مندوخیل صاحب، مشاہد حسین سید صاحب جو کہ سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مدر آف آلز ڈیل ملے گی. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت بہت ساری مختلف ڈیلز کی باتیں چل رہی ہیں مختلف بیٹھکوں کے اوپر. آپ بتائیے مندوخیل صاحب. دیکھیے، اس نے پتہ نہیں کس سوچ سے یہ سوال یا اٹھائے، لیکن میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. یہاں رات و رات حکومتیں گراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رات و رات حکومتیں بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رات و رات پارٹی بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رات و رات پارٹی توڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہے. اب اس کے پاس کیا معلومات ہے ایک جملے سے تو آپ اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اس کو کیا ہے. ہاں، اگر وہ عمران خان سے رہا ہوتے اور وہ سامنے آ جاتا ہے اور ان کی پارٹی اسی طرح فل فلیج بن جاتی ہے یا اکٹھے ہو جاتی ہے تو یقیناً پھر اس کی بات صحیح ہے. مگر اگر ان کی پارٹی کے 75 ٹکڑے ہو چکے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب کی صورت میں، چاہے وہ استحکام پاکستان کی صورت میں، چاہے دوسری پارٹیوں میں جانے کی صورت میں، تو ایسی صورتحال میں کیا ڈیل ہوگی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ اس کی ثبوت کی تفصیل بتا دے. اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک سر، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. مندوخیل صاحب، کفایت اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، بات کریں گے سیاسی شطرنج میں اور کون کون سی چالیں کھیلی جا رہی ہیں. بریک لیجیے. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. اسلام آباد کے اندر اس وقت ہر کوئی ڈیل کی باتیں کر رہا ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے قادر خان مندوخیل صاحب سے سوال پوچھا تھا، اب میں مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. کفایت اللہ صاحب، پاکستان کی سیاست بھری پڑی ہے، سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے ان ڈیلوں سے. اب ایک اور ڈیل آنے والی ہے. آپ کی نظر میں جو ڈیل آنے والی ہے کیا اسے آنا چاہیے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسی ڈیلز کرنی پڑتی ہیں حضور؟ یہ آپ کے سوال کے دو جز ہیں نا. جی جی. ایک یہ کہ ڈیل آنے والی ہے اور مشاہد حسین سید صاحب نے اس کی اطلاع کی، تو مشاہد حسین سید صاحب کی بات کو سیریس لیا جائے. وہ ان حلقوں میں سے شامل ہیں جو باخبر ہیں، اور جہاں مجھے اور مندوخیل صاحب کو بہت دیر سے اطلاع ملتی ہے ان کو پہلے مل جاتی ہے. کریکٹ. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. یس. تو پھر ان کی بات کو آپ ایسا نہیں کہتے کہ کسی بے خبر آدمی کی بات ہے یا وہ غیر ضروری بات ہے یا وہ سیریس نہیں ہے. اس کو سیریس لینا چاہیے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اب سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس طرح کی ڈیل ہونی چاہیے. لیکن پہلا جز کمپلیٹ نہیں ہوا سر. کیا ایسا ہونا چاہیے موجودہ حالات میں؟ یہ ڈیل ہونی چاہیے ان حالات میں؟
तो यही कह रहा हूँ ना। नहीं, वो दूसरा जुज़ ये था कि डील्स क्यों होती हैं हमारी सियासत में, वही कह दो। पर ये वाली डील तो बता दें, होनी अंदर, चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरी राय के अंदर मुल्की इदारों से बात करना तो बुरी बात नहीं है, करेक्ट। लेकिन ये रात के अंधेरे में ना हो और आवाम से छुपाए न जाए। अब आप इसको डील कहते हो या इसको आप मीसाक कहते हो, कोई, लेकिन ये कि खुफिया तौर पर ये कहा जाए कि मुझे लाए जाए, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आप हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, इस तरह की डील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मुल्की मफाद के खिलाफ। अब आपने ये फरमा दिया कि इस तरह की डील्स क्यों होती हैं। मैं तो समझता हूँ, मेरी राय है, इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में तो आवाम को इस काबिल कभी भी नहीं समझा गया कि वो बाइख्तियार इदारा है और वो अपनी मर्जी खुद कर सकती है। बहुत सारे लोगों ने उसका एतराफ़ भी किया है और नहीं तो कम से कम 76 सालों के अंदर हमें तो यही महसूस हुआ कि यहाँ प्लान करके, इंजीनियर करके एक आदमी को लाया जाता है। अब ये हाल ही के अंदर हमारे जो निगरान साहब आए, निगरान वज़ीर आज़म, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि दोनों पेश करने वालों, ये न मियाँ शहबाज शरीफ को पता था कि किसका नाम आने वाला है और न मियाँ राजा रियाज को पता था कि नाम किसका आने वाला है। आप देख रहे हैं कि राजा रियाज साहब वो पकड़ाई नहीं दे रहे, कुछ दिनों से पकड़ाई नहीं दे रहे थे। वो मियाँ साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ को मैं मिलना चाहता हूँ, वो मिलना नहीं चाहते थे। अब ये उनकी इतनी बड़ी जुर्रत कैसी होगी जब वो कहते हैं कि मैं उनके साथ एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो इसका माना ये कि वो तो मियाँ शहबाज शरीफ बुलाएं तो फौरन जाए या वो आए तो ये वेलकम कहें। इसका फिर माना ये था कि बताने वालों ने कहा कि अभी सब्र करो, हमने कोई नाम फाइनल नहीं किया, तो इसलिए वो टाल मटोल कर रहे थे और आगे पीछे कर रहे थे। और जब नाम फाइनल किया तो वो बैठे और वो नाम आ गया। बल्कि मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ किसी बुनियाद पर कि खुद वजीर आजम निगरान को नहीं पता था कि हमारा नाम आ सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इससे पहले डील हुई है, ऐसा इसलिए कि इससे पहले डील हुई है। बल्कि सियासतदान कामयाब उसी को समझा जाता है जो डील करके आए, और जो डील नहीं करता तो उसको इस तकाजों के मुताबिक नहीं समझ जाता, उसको पत्थर के जमाने का नहीं समझ जाता है। ये शुरू से ये डील है, तो कभी भी आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। जब तक ये डीलिंग होगी, आवाम की राय का इहानत तौहीन होगी, और जब आवाम की राय सामने आएगी तो वो खुद एक डील है। आवाम तो मुझे वतन आवाम है, आवाम तो इंडिया से नहीं आई, ईरान अफगानिस्तान से तो नहीं। क्या JUI फेक की कभी डील हुई सर? नहीं, हम तो एक ऐसी चीज है जो हमें कोई भी नहीं निकल सकता ना। हम यहाँ अभी से तो नहीं आए, हम बहुत पुराने यहाँ से हैं ना। यानी कि हमें पाकिस्तान से पहले हमारी जदोजहद है, वो शामली के मुजाहिदीन से हमारा ताल्लुक है, और हमने ये 1857 का जंग गदर भी हमारे हिस्से के अंदर आता है। हमने आज़ादी की तहरीक चलाई, तो आज़ादी की तहरीक चलाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनकी एक राय मजबूत होती है कि ये इस तरफ नहीं जाना। ज़्यादा जब आप जेल जाना पसंद करते हो, जब आप सख्ती बर्दाश्त करना, जख्मी होना, शहीद होना बर्दाश्त करते हो, तो फिर आप किस तरह उस तमाम खून पर पाँव रखकर आप सौदा करोगे और डील करोगे। ये तो हमारी लुगत में, जमीयत उलमा इस्लाम की लुगत के अंदर बहुत बहुत बुरा समझा जाता है। तो हम जो थोड़ी हिकमत कर लेते हैं कि इतने भी हम शजर ममनू न हो कि हम आईनी हुकूक के लिए फिर तरसते रहें, इतनी तो हम थोड़ी सी बातों में नरमी दिखाते हैं। लेकिन हम पहले भी काबिल कबूल नहीं थे, दरमियान में भी काबिल कबूल नहीं रहे, और आज भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक खास राय रखते हैं। वो राय मुल्क की सालिमियत के अंदर होती है, उस राय के अंदर इदारों को मानना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि आइन के तहत तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रहें और लोगों की सियासी इंजीनियरिंग न करें, किसी को जितवाना और किसी को न जितवाना, इसलिए हमने बहुत बड़ा नुकसान खाया है। अब ऐसा न किया जाए तो हमारी इस राय की बुनियाद पर हमें इस तरह नहीं समझा जाता और कबूल नहीं किया। और बिलाशुबा हमारा मुल्क मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इस बात में कोई शक व शुबा न रहे। इट्स नाउ और नेवर। मंदोखेल साहब, एक जरूरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त इल्जाम लग रहा है कि आपकी जमात गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। बैड कॉप जो हैं बिलावल साहब हैं, वो सामने फ्रंट पे आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं इदारों को, और गुड कॉप जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो कैमरा के पीछे रह रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब डील्स का मौसम है, डील्स को आप लॉबी भी कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हैं, कुछ और बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? अगर है तो जरदारी साहब क्या डील ढूंढ रहे हैं? देखिए,
پہلے تو ہم کسی بھی مل کو مارتے نہیں رہتے، یو ٹرن مارنا بدقسمتی کی نشانی ہے، یہ آپ انہیں کی نشانی کہتے ہیں. بھٹو صاحب اگر ڈیل کرتے تو مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سربراہ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی غیر ضروری عنصر ہے اس وقت سیاست کا. کیا واقعی ایسا ہے حضور؟ ہم مولانا صاحب کی جو رائے ہے اس کو ہم نے تفصیل سے سنا ہے، مجلسوں کے اندر بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کہیں سے لانچ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف مولانا صاحب نہیں کہہ رہے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے. اور پھر اس کی ایک بات آئی ہے حکیم سعید صاحب کی طرف سے. مولانا صاحب کے ساتھ کے پاس ان کے مضبوط شواہد بھی ہیں. تو چونکہ ہم ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر ہے، بیکورڈ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو ہمیں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرضے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو قرض دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں بلیک میل کر کے ہم پر اپنا ایجنڈا مسلط کرتے ہیں. ایسا ماحول تو ہے. تو ان بنیادوں پر کہ جن مقاصد کے لیے ان کو پلان کیا گیا اور وہاں لانچ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماحول کے ساتھ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے وہ غیر ضروری عنصر کہتے ہیں. بعد میں جب 9 مئی کا واقعہ ثابت ہوا تو ہم سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی ولی ہیں کہ ان کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی کہ ان کو تو وہ ملکی سلامتی کا بھی خیال نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں جو اندازہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے انڈیا کے میڈیا کو سنا تو ان بہت زیادہ خوش تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم 76 سالوں میں نہیں کر سکے وہ عمران ہمارے لیے کر کے گیا ہے. تو اس کا پھر معنی یہ کہ پاکستان کی ساکھ میں کوئی کمی آئی ہے، اس کی عزت و وقار میں کوئی کمی آئی ہے، اس کی نیک نامی میں کوئی کمی آئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو پھر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اضافی باتیں بھی ہیں. نوجوانوں کا اس طرح مادر پدر آزاد معاشرے کا چننا اور اس طرح کے گالی گلوچ دینا اور کسی کا احترام نہ کرنا، اور جو ہماری مشرقی روایات ہیں جو ہر ایک پارٹی اپنے اپنے حساب سے اس کا خیال رکھتی ہے، اس کا جنازہ نکال دینا اور بعض شرعی ضرورتوں کی اہمیت سے انکار کر دینا، جس طرح کے عدت کے اندر نکاح ہو گیا، یا جس طرح کے علماء کے بارے میں اس طرح کے رائے کا اظہار کیا گیا. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات معقول تھی کہ یہ غیر ضروری عنصر تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسے بہت یہ بات تو یہاں تک تو صحیح ہے. اب یہ کہ کیونکہ ہم جمہوری پروسیس میں ہیں، اپنی رائے تو مسلط نہیں کرتے، ایک موقف رکھتے ہیں، اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. عمران خان اپنا موقف رکھے، وہ عوام کے سامنے پیش کرے، جو عوام نے فیصلہ دیا انشاءاللہ ہم راضی ہوں گے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب، آپ دونوں مہمانوں کے بہت مشکور، شکر گزار. ایک بات واضح ہے خواتین و حضرات کہ ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے ان ڈیل سے، ان کمپرومائزز سے اور بہت ساری ایگریمنٹ سے. اب جو ایگریمنٹ ہو، اب جو ڈیل ہو، اس میں ملک کی مفاد، عوام کا مفاد، مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ. کیونکہ اگر ہم نے اب کوئی ملک کو نقصان پہنچایا تو ہمارا ملک اب وہ برداشت نہیں کر سکتا، طاقت ہی نہیں بچی ہے ہمارے میں، قوت ہی نہیں ہے. اور عوام کا جو حال ہے یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بند گلی میں کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، اور اب پہنچ ہی گئے ہیں تو نکلنا کیسے ہے. وے فارورڈ سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. طلعت جوتی کو اجازت دیجیے. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.